बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, महंगाई इस मुल्क का, पाकिस्तानी अवाम का सबसे बड़ा मसला बन चुकी है और इसके साथ ही हुकूमत जो इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही। कल ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया 120 बिलियन का, लेकिन उसके बाद ही क्या हुआ कि पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा कर दिया गया, 8 रुपये यकायक बढ़ा दिए गए और नई प्राइस जो है वो 145 रुपये हो गई। डॉलर 170 का है, चीनी 140 से 150 की मिल रही है इस वक्त। और चीनी आपको सुन के हैरत होगी कि बहुत सारी जगहों पर आज भी इतलात रही कि ब्लैक में फ़रोख्त हो रही है, तो 150 रुपए की चीनी है। थोड़ी देर पहले जैसे हम ये प्रोग्राम शुरू कर रहे थे, उससे थोड़ी देर पहले ये खबर आई कि बिजली के नर्ख भी बढ़ा दिए गए हैं, उसकी कीमत में भी इजाफा हो गया है। और साथ ही साथ खुर्दनी तेल की अगर हम बात करें, जो खाने का तेल है उसकी अगर हम बात करें, तो उसमें भी पिछले 3 सालों में इस हुकूमत के 3 सालों में 130% इजाफा रिकॉर्ड देखा गया है। और सिर्फ अगर हम 2021 की इस साल की बात करें, ये 11वां महीना है इस साल का, 44 रुपए का इजाफा इस हुकूमत ने किया है पेट्रोल की मसनूआत के अंदर। और वज़ीर आज़म इमरान खान आपको बारहा, आज भी उन्होंने कहा, कल भी उन्होंने ये बात की थी कि जी इस खित्ते में सबसे सस्ता मुल्क जो है वो पाकिस्तान है। अब अवाम इस बात को यकीन करने को तैयार नहीं है, क्योंकि खित्ते की जब बात करती है ये हुकूमत तो ये भूल जाती है कि वहाँ पर बाकी ममालिक में महंगाई की शरह क्या है और पाकिस्तान में महंगाई की शरह क्या है, और आपकी जो फीकस आमदनी है वो पाकिस्तान में क्या है और बाकी ममालिक में क्या है, तो कंपैरिजन यहाँ पे भी गलत हो जाता है। फ़ारूक सलीम साहब मौशी तज्ज़ियाकार हैं, उन्होंने बड़ा इस 120 बिलियन के हवाले से काम करके वाज़े बताया है। ज़रा दिखा दीजिए कि जिसके बारे में हुकूमत कह रही है कि ये लार्जेस्ट रिलीफ पैकेज है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, 120 बिलियन का। इफ़ यू ब्रेक इट डाउन तो ये रिलीफ मिलना है 13 करोड़ आवाम को। रिलीफ पर पर्सन यानी एक शख्स को जो रिलीफ दिया गया है अगले 6 महीनों के लिए वो है 923 रुपये। फिर मजीद इसको ब्रेक डाउन करें तो रिलीफ पर पर्सन पर मंथ बनता है 154 रुपए। और अगर आप एक शख्स के एक दिन का रिलीफ देखें तो वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए। तो इस हुकूमत ने एक शख्स को एक दिन में 5 रुपए का रिलीफ दिया है, जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि ये सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज है। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि अपोजिशन, आज भी हमने देखा है कि कौमी असम्बली और सेनेट में महंगाई के ख़िलाफ़ उन्होंने एहतजाज भी किया है, और फिर शहबाज शरीफ साहब ने मौलाना फजलुर रहमान को भी और बिलावल साहब को भी टेलीफोन किए हैं और ये कहा है कि अब इस पर कोई दो टोक एहतजाज होना चाहिए। अब क्या इस पर अपोजिशन सोच रही है, क्या करना चाहती है, और हुकूमत के लिए ये इत्सल्फ कितना बड़ा चैलेंज बनता चला जा रहा है। और हुकूमत 3 साल गुजरने के बाद भी, जैसे आज भी फवाद चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि ये जो महंगाई का तूफान है ये माजी की हुकूमतों की परफॉर्मेंस की वजह से है, उसका मलबा भी उन्होंने माजी की हुकूमतों पर डाला है। तो ये कब तक चलेगा और आखिर ये अवाम को रिलीफ हुकूमत कब दे पाएगी? जैसे कि आज वजीर आजम साहब ने कहा कि लोगों की जिंदगी बेहतर हुई है या नहीं, ये फैसला 5 साल के बाद होगा। तो अगले 2 साल भी फिर अवाम इसी तरीके से मजीद महंगाई के तूफान के लिए तैयार रहें। 4 दिन पहले वजीर आजम साहब ने कहा कि पेट्रोल की प्राइसेस नहीं बढ़ेंगी, लेकिन उनके कहने के बाद ही, उनकी तकरीर के बाद ही प्राइसेस बढ़ा दी जाती हैं। सो ये क्या कर रही है हुकूमत, ये अवाम के साथ किस किस्म का मजाक हो रहा है, बात करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं, हमारे साथ सरदार लतीफ़ खोसा साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फॉर्मर गवर्नर पंजाब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, MPA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और हिना परवेज़ भट्ट साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, MPA हैं PMLN से। आप तीनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। खोसा साहब, आप ही से आगाज़ करना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस पे तो हम बाद में बात करते हैं, जो वो आदाद शुमार देते हैं, स्टैटिस्टिक्स बताते हैं, मज़ीद 2 साल का इंतज़ार करने को भी हुकूमत ने, आज वज़ीर आज़म साहब ने कहा, लेकिन ये महंगाई का तूफ़ान, इसकी ज़िम्मेदार पिछली हुकूमतें हैं, आज भी हुकूमत के तर्जुमान ने ये कहा। सो मुझे बताएं कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आई हैं, जो आज भी कौमी असम्बली में और सेनेट में खड़े होकर इस हुकूमत ने आप लोगों को गिनवाई कि भाई आपके दौर में तो चीनी भी ब्लैक में फ़रोख्त हो रही थी। ये अलग बात है कि आज भी यही सूरत हाल है बहुत सारी जगहों में कि चीनी गायब हो गई थी। तो आपको लगता है कि वाकई उन पॉलिसीज़ का असर है, और इतना असर है कि वो 3 साल के बाद भी ख़त्म नहीं हो पा रहा?
دیکھیے صاحب یہ عجیب سی یہ مذاق کرتے ہیں. یہ دیکھیں 5 انڈیکیٹرز ہوتے ہیں آپ کا مہنگائی کے لیے. ایک تو ڈالر کو دیکھ لیجئے گا, ہمارے وقت میں 88 تھا, نواز شریف صاحب کے وقت میں 105 تھا اور آج 170 سے تجاوز کر گیا ہے. اس سے ہی آپ اندازہ کریں مہنگائی کتنی جائے گی. پھر آپ دوسرا انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے تیل کا, آئل آپ دیکھیں کہ پیٹرول جو ہے, پیٹرول آج بھی بم جو پھینکا ہے 8 روپے اکٹھا 8 روپے کیا ہے, 155-60 روپے جو ابھی میں نے ٹینک بھروایا ہے تو 155 پر لیٹر پہ گیا ہے, اور جبکہ یہ 90 پر ہوتا تھا پر لیٹر پر اور 155 پہ چلا گیا. پھر آپ تیسرا انڈیکیٹر دیکھیں کہ بجلی کا ہوتا ہے. بجلی کا آج بھی انہوں نے پھر دوبارہ انہوں نے 2.5 روپے جو ہے پر یونٹ کو اضافہ کیا ہے, اس کا بھی ایسکلیٹ ہو کر پرائسز دیکھیے گا کہ کہاں جا رہے ہیں. پھر گیس ہوتا ہے, گیس کو بھی ایل این جی کے ان کے ٹرمینلز جو ہے وہ ایک تو وہ دوسرا جو ہمارا گیس ہے وہ تو ڈپلیٹ ہو گیا ہے, اور ایل این جی بھی نہیں ہوگا, وہ اس کے ٹرمینل جو ہیں وہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کٹ کرنا پڑے گا, انڈسٹریل آؤٹ پٹ کٹ کر کے ہم ڈومیسٹک کنزیومر کو سپلائی کریں گے, وہ بھی اب آسمان پہ چلی جائیں گی اس کی قیمتیں بھی. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ہمارے وقت میں جو چینی تھی 55 روپے, میں جب اٹارنی جنرل پاکستان تھا تو 55 روپے سے 60 روپے ہوئی تھی, سپریم کورٹ نے سو موٹو لے لیا تھا. آج 155 روپے اور 160 روپے, 55 سے 160 روپے پہ چینی چلی گئی ہے. اور تو اس پہ آپ کہتے ہیں کہ آٹا جو ہے کیوں نہیں ہوتا. لیکن یہ بتائیں کہ جب کیونکہ ایک ہی توجیہ ہے حکومت پیش کرتی ہے مہنگائی کی, وہ کیا ہے کہ جی انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب پرائسز اوپر جائیں گی تو ہم کیا کر سکتے ہیں. اور آج وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ مہنگائی ملک میں جو بڑھی ہے اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے جو پوری دنیا میں آئی, اور وہ کرونا ہے. دیکھیں کرونا تو باقی ہمسایہ ملکوں میں بھی ہے, ذرا ان کے انڈیکیٹرز کو کر لیں. ہم اپنے ریجن کے ہی, بنگلہ دیش ہے, شری لنکا ہے, ذرا انڈیا ہے, ان کے کمپیئر کر لیں. بہت جلدی یہ ماشاءاللہ ہر بات پہ جو ہے یہ ریاست مدینہ کا ذکر کرتے ہیں. ریاست مدینہ, کیا ریاست مدینہ میں اس طرح سے تفاوت ہوتی تھی کہ غریب کو مار دیا ہے؟ یہ نہیں کہ غربت ختم کی ہے, غریب کو بیچارے کو مار دیا ہے انہوں نے, تنخواہ دار کو مار دیا ہے. 120 بلین کا مذاق جو انہوں نے کیا ہے پیکج دینے کا, وہ بھی صوبائی اور مرکزی حکومت کے سنگم کے ساتھ یہ فرما رہے ہیں. ان فرمودات کو ذرا دیکھیں جو انہوں نے ایسکلیٹ کیے ہیں, ساری پرائسز یکدم کی ہیں. وہ 100 بلین جو ہے وہ کا پیکج وہ سیپ ہو گیا, اس میں ڈوب گیا سارا, وہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس لیے کہ پرائسز اتنی صحیح ہے. اور وہ ریلیف پیکج 120 بلین کے فوراً بعد ہی جو ہے وہ 8 روپے پیٹرول پرائسز بڑھا دی, اور آج بجلی کی قیمتیں بھی بڑھا دی, اور ریلیف پر پرسن پر ڈے جو میں نے آپ کو پروگرام کے آغاز میں بتایا وہ 5 روپے کا ہے. تو مسرت صاحبہ ایک تو یہ بات, اور دوسرا یہ کمپیریزنز بار بار خطے سے کیوں کر رہے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب بار بار کیوں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جی سب سے سستا ملک ہے اس خطے میں, حالانکہ ابھی پچھلے ہی دنوں دی اکانومسٹ کی جو رپورٹ آئی تھی اس میں انہوں نے پاکستان کو مہنگائی کے لحاظ سے چوتھا بدترین ملک قرار دیا ہے. اور پھر ذرا کمپیریزن بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی باقی جگہوں میں اس خطے کے باقی ممالک سے کم ہیں یہاں پیٹرول کی پرائسز, تو پھر باقی ممالک میں مہنگائی کی شرح 9% نہیں ہے جو کہ پاکستان میں ہے. ہندوستان میں یہ شرح 4.6% ہے, بنگلہ دیش میں 5.9 ہے, شری لنکا میں 4.6 ہے, نیپال میں 4% ہے. اور فیکس آمدنی جو ہے, جو پر کیپٹا انکم ہے, اس کا بھی ذرا کمپیریزن کر لیتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں وہ جی ڈی پی کے لحاظ سے فیکس آمدن اس وقت ہے 2227, انڈیا میں 1961, اور پاکستان میں فیکس آمدن 1279 ہے. تو مسرت صاحبہ یہ کمپیریزنز بنتے ہیں جو حکومت پیش کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سعدیہ. سعدیہ سب سے پہلے تو یہ کمپیریزنز ہیں, یہ ایگزسٹ کرتے ہیں, اور اس وجہ سے گورنمنٹ کہتی ہے.
افورڈیبلٹی کے لحاظ سے اور پر کیپٹا انکم اس لحاظ سے یہ جو ہم نے سٹانس لیا ہوا ہے یا جو ہم کہتے ہیں وہ بھی پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے یہ اس کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. اس میں آپ جو انٹرنیشنل ڈفرینٹ سرویز لوگ کرتے ہیں اکانومی کے اوپر اور ڈفرینٹ کنٹریز کی جو افورڈیبلٹی اینڈ دین ان کی انفلیشن, تو اس پہ مبنی یہ بات ہے اور یہ پاکستان گورنمنٹ نے خود سے یہ بات نہیں گھڑی. دوسری جہاں تک رہ گئی بات, یس پاکستان آج بھی خطے کا سستا ترین ملک ہے. پاکستان میں نہیں, ابھی میں کمپلیٹ کر لوں. سعدیہ لیٹ می کمپلیٹ, پھر آپ اس سے ڈس ایگری کر لیجئے گا. جیسے آپ نے کھوسا صاحب کو ٹائم دیا, تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دے تو میں اپنا موقف ضرور رکھوں گی سامنے. اچھا, اس میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس وقت سعدیہ پاکستان میں بھی اور پوری دنیا بدترین انفلیشن کو فیس کر رہی ہے, اور اس میں پاکستان صرف اکلوتا ملک نہیں ہے کہ جس میں انفلیشن ہائی ہے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ دنیا تقریباً یہ اس طرح کے پینڈیمک اور اس طرح کی آفات کوئی صدیوں بعد آتی ہیں, یا یہ تقریباً 100 سال بعد یہ اس طرح کا سانحہ ہوا کہ پوری دنیا کی جو اکانومی تھی وہ کولیپس کر گئی, اور پاکستان پھر بھی کمپیریٹیولی باقی ملکوں سے ان کے حالات بہتر ہیں. اب بات آ جاتی ہے مہنگائی کے اوپر کہ یہ اگر آپ کو میں کہتی ہوں کہ پاکستان میں یہ جو مہنگائی کی ویو ہے یہ ہے ضرور, لیکن پاکستان میں جو نمبر 1 پہ جو بدترین ویو آئی تھی جس کا ریکارڈ ابھی بھی نہیں ٹوٹا وہ 1974 سے 76, اس کے بعد دوسرے نمبر پہ 2009 سے 2011, پھر اب جو مہنگائی کی ویو ہے یہ 11ویں نمبر پہ ہے اپنے ملک کے ریکارڈ کے بھی حساب سے. اب رہ گئی بات, میں آنریبل ہیں, میرے سینئر ہیں کھوسا صاحب, میں دیکھیں کہ جو پی ایم ایل این ہے ان کا تو شور مچانا بنتا ہے کہ وہ اپوزیشن ہے, ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے. آج کے وقت میں جس وقت یہ مہنگائی کے لیے احتجاج کرتے ہیں, ٹرک کے اوپر چڑھ کے تقریریں کرتے ہیں, ان کے صوبے میں آٹا پنجاب کی نسبت 17 روپے مہنگا کیوں ہے ان کو بتانا پڑے گا. ان کے صوبے میں فی لیٹر دودھ 20 روپے مہنگا کیوں ہے ان کو اپنی پرفارمنس بتانی پڑے گی. امپورٹنٹ چیز اس میں جو سعدیہ سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ اتنا شور مچائے کہ آپ کی جھوٹی بات بھی سچ لگے. ہم تو یہ کہتے ہی نہیں ریلیف پیکج ہم کیوں دے رہے کہ ایک عام آدمی ایک خاص طبقے کو یہ جو مہنگائی ہے وہ بہت بری طرح متاثر کر رہی ہے. اسی وجہ سے یہ کہتے جی گورنمنٹ کو تو پتہ ہی نہیں ہے, یہ تو مہنگائی سے ڈینائی کریں. ہم ڈینائی نہیں کر رہے, ہم اس ریالٹی کو ایکسپٹ کرتے ہوئے اویلیبل ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے ہم نے تاریخ کا یہ سب سے بڑا پیکج ہے سعدیہ تو ہے, اس کو یہ ڈینائی نہیں کر سکتے. انہوں نے تو اتنا بھی نہیں کبھی کیا. اگلی جہاں تک رہ گئی بات, پاکستان کی تاریخ میں فرسٹ ٹائم ٹارگیٹڈ سبسڈی کے اوپر ہماری گورنمنٹ کام کر رہی ہے اور ہم اس میں بڑے سکسیسفل رہے ہیں, اور اس میں بھی جو انٹرنیشنل فورسز ہے, جو نیوٹرل ایجنسیز ہیں, انہوں نے اس چیز کو بڑا سراہا ہے. پہلے کیا تھا, یہ جس کا کریڈٹ لیتی ہے ایک جماعت بس پروگرام, اس میں 9 سے 8 لاکھ سے 9 لاکھ کا تاکہ آپ کا گلا نہ رہے کہ میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا, آپ نے بات اپنی ایکسپلین کر دی ہے. چاہے وہ آپ یہ کہیں کہ لارجسٹ ریلیف پیکج ہے, آپ اس بات پر قائم ہیں. ٹارگیٹڈ سبسڈی کی تعریفیں ہو رہی ہیں, باقی حالات انہوں نے بتائے کہ پہلے کیا تھے اور ابھی کیا ہیں. تو پھر حنا پرویز بٹ صاحبہ مسئلہ کہاں ہے جب حکومت اتنا سب کچھ کر رہی ہے؟ لارجسٹ ریلیف پیکج, ٹارگیٹڈ سبسڈی, بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے کہا کہ جی جو ایک خاص طبقہ ہے ہمارے ہاں, جیسے ہوتا ہے کہ جی ایلیٹ کو, اشرافیہ کو تو بہت زیادہ چیزیں ان کی مرضی کی مل جاتی ہیں, سبسڈی کے اثرات وہاں زیادہ چلے جاتے ہیں, لیکن یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم تو فوکس کر رہے ہیں نچلے طبقے کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سعدیہ. سب سے پہلے تو وزیر اعظم صاحب کو اچھا نہیں لگتا مجھے کہنا کہ وہ جھوٹے ہیں, لیکن ابھی آپ نے بھی پروگرام میں سٹارٹ میں یہی کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے خطے کا سستا ترین ملک ہے. تو ابھی انفلیشن کی جو ریسنٹ کمپیریزن ہے وہ پاکستان 10% پہ ہے. اس سے کمپیریٹیولی اگر دیکھیں تو انڈیا 6.2% پہ انفلیشن ریٹ ہے, بنگلہ دیش کی 5.69 ہے اور چائنا کی 2.4% ہے. تو اچھا نہیں لگتا, لیکن سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیوں آتے ہیں اور ڈھٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں اور پھر اپنے اسپوکس پرسنس کو اور باقی لوگوں کو بھی کہتے ہیں اس پہ جھوٹ بولیں. تو یہ بات پہلی چیز ہے کہ پاکستان خطے کا سستا ترین ملک نہیں ہے. سو آئی تھنک یہ فرسٹ آف آل تو ان کو اپالوجائز کرنا چاہیے اس پہ. دوسری بات ریلیف پیکج کی آپ نے بات کی, بالکل
اور 3 دن سے ابھی ریلیف پیکیج جو ہے وہ اناؤنس ہوا, اور میں نے نا آتے ہوئے رستے میں کچھ چیزیں خریدی ایک عام اسٹور سے, وہ میری گاڑی میں بھی پڑی ہیں, آفٹر دا شو میں شاید شیئر بھی کر دوں, بلکہ بٹوین دا شو بریک میں منگوا دوں گی. اس میں چینی کی پرائس جو آج ہے 150 روپیز پر کلو ہے. 3 دن پہلے اسی چینی کی پرائس جو تھی نا وہ 120 روپے پر کلو تھی. اسی طرح گھی 360 روپیز پر کلو ہے. 1 درجن انڈے 180 روپیز پہ چلے گئے ہیں, اور آٹا 80 روپے پر کلو ہے. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں 3 دن ریلیف پیکیج کے دنوں میں کوئی 3-4 چیزوں میں 3000 روپیز پر خاندان, جو اگر ایک خاندان ہم کہتے ہیں نا 6 افراد کا ہوتا ہے, تو اس میں اتنے لوگوں کو اس مہنگائی سے فرق پڑا. تو آپ مجھے بتائیں جو ان کا ریلیف پیکیج ہے جس میں یہ 923 روپیز جو کیلکولیٹ ہوئے سبسڈی میں دیں گے, تو اس سے کہتے ہیں نا کسی کو 100 روپیہ دو اور اس سے 150 روپے وصول کر لو, تو یہ سبسڈی پیکیج ہے نا وہ یہی کر رہا ہے. اور دوسری بات 2 کروڑ خاندان کا مطلب کیا ہے؟ اپروکسیمیٹلی 12 کروڑ عوام. 12 کروڑ عوام کا مطلب ہے 60% آف دا پاپولیشن آف پاکستان. 60% آف دا پاپولیشن آف پاکستان کو امداد کی ضرورت ہے. حکومت ان کو امداد دے رہی ہے. rather than working on the economy, rather than increasing the investment in the country, rather than آپ اپنا انفراسٹرکچر انکریز کریں, آپ اپنی بزنس کمیونٹی کو مضبوط کریں, آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے 60% خاندان کو بہت ساری چیزوں میں کہ وہ پالیسیز آپ کی بہتر ہو سکتی تھی, اسٹرکچرل ریفارمز ہو سکتے تھے, آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ نہیں آئے, لیکن صرف اور صرف امداد پہ آپ نے رکھا ہوا ہے عوام کو. آئی ہیو ٹو گو فار اے بریک سے واپس آئیں گے, تو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے اور کھوسا صاحب سے جانیں گے کہ آج وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ یہ فیصلہ کریں گے عوام کریں گے, اور فیصلہ ہوگا 5 سال کے بعد کہ لوگوں کی زندگی بہتر ہوئی ہے یا نہیں. سو اپوزیشن اس چیز کو دیکھے گی, 2 سال مزید ٹائم دے گی. اب وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, حکومت 2 سال میں حالات بہتر کر دے یا 2 سال میں مزید ایکسپوز ہو جائے اگر عوام کے لیے چیزیں سستی نہیں ہوتی ہیں یا عوام کو ریلیف نہیں ملتا ہے. کیونکہ آج ہی ایک بار پھر سے جوائنٹ اپوزیشن کی بات ہوئی ہے, تو اس ضمن میں کیا سوچا جا رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. کھوسا صاحب یہ فرمائیے گا کہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی زندگی بہتر ہوئی ہے یا نہیں یہ فیصلہ 5 سال کے بعد ہوگا. سو اگر اپوزیشن اوبیسلی جیسے آج سب نے کہا, آپ بلاول صاحب کی بات ہوئی, شہباز شریف صاحب سے بھی, مولانا صاحب سے بھی, کہ اگر واقعی حالات اتنے برے ہیں اور یہ حکومت ناکام ہو گئی ہے تو اب آپ ان کو کیا مزید 2 سال ایکسپوز ہونے دینا چاہیں گے, یا پھر کچھ اور اپوزیشن سوچ رہی ہے یا کسی طریقے سے اس حکومت کے خلاف ایجیٹیشن شروع کرنے کا پلان ہے؟ کیونکہ ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ اپوزیشن کا بھی سڑکوں پر آنا کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, وہ بھی خیر بلا سود ہی گیا ہے کیونکہ اپوزیشن بھی منقسم ہے بہت سے حوالوں سے. اب تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو یہ ہماری جانب سے تساہل متصور ہوگا, اور میں نہیں سمجھتا کہ عوام پھر پی ٹی آئی کے ساتھ ہمیں بھی کٹہرے میں کھڑا کرے گی کہ جب ہمارے اوپر اتنا ظلم ہو رہا تھا, ہماری زندگی جو ہے اجیرن ہو گئی تھی, ہم سانس لینے لائق نہیں چھوڑے گئے تھے, تو آپ لوگ کیا کر رہے تھے. اب میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہمارا خیال یہ تھا کہ چلیں ٹھیک ہے ان کو کرنے دیجئے گا, لیکن اب میں سمجھتا ہوں یہ عوام کے ساتھ ہماری جانب سے بھی یہ پھر تساہل ہوگا کہ اگر ہم نے اس پہ ان کا چھٹکارا نہ دلوایا. ایک ان کو زوم ہوتا تھا کہ ریاستی ادارے سارے جو ہے بہت ہم آہنگی ہے, اور بقول ہم تو سلیکٹرز کہتے ہیں, اب تو سلیکٹرز نے بھی ہاتھ اٹھا لیا کیونکہ انہوں نے ان کے ساتھ بھی جو تصادم کی شکل اختیار کی ہے. حکومت تو ابھی بھی کہتی ہے کہ ہم ایک پیج پر ہیں اور یہی بات ہضم نہیں ہوتی اپوزیشن کو. نہیں دیکھیں, وہ تو آپ دیکھ لیں کہ تحریک لبیک ہی کے ایشو پر ذرا دیکھ لیجئے گا کہ تحریک لبیک کے ایشو پر حکومتی موقف بڑا واضح تھا کہ انہوں نے کالعدم قرار دیا, انہوں نے کہا یہ دہشت گرد ہیں, انہوں نے کہا یہ را کے ایجنٹ ہیں,
انہوں نے کہا یہ ہندوستان سے جو ہے اس کے مدد لے کر اور یہ ہمارے خلاف جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ وزراء نے اور وفاقی کابینہ نے فیصلے کیے نہیں چھوڑیں گے کسی کو، اور جس طرح سے ان کو پابند سلاسل کیا گیا، جس طرح سے یعنی تحریک لبیک نے پولیس والوں کو مارا اور کلشنکوف ہم نے دیکھا کہ بندوقیں چلی، اس پر انہوں نے بڑا حکومتی جو ہے موقف بڑا واضح ہو گیا۔ نہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ اس دراڑ کی وجہ سے جو آپ کہہ رہے ہیں یہ آسان ہو جائے گا اپوزیشن کے لیے حکومت کے خلاف ایجیٹیٹ کرنا؟ جیسے آپ نے کہا کہ اب عوام پھر اپوزیشن سے بھی پوچھے گی کہ آپ نے کیوں نہیں کچھ کیا مہنگائی کے خلاف جب ہماری زندگی اجیرن تھی؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اب اتنی زیادہ بھرپور انداز سے تحریک ہوگی اور سارے ہم لوگ جو ہے ہمارا اتفاق ہے اس بات پر کہ عمران خان کو اب مزید سپیس دینا یہ ریاست کے ساتھ ظلم ہوگا، عوام کے ساتھ ظلم ہوگا، کیونکہ ان کو ہی ٹوٹلی کلولیس کہ حکومت کس طرح چلانی ہے اور معیشت کو کس طرح سے آگے لے کر چلنا ہے۔ ملک کو ڈبو کے رکھ دیا ہے انہوں نے۔ صحیح ہے۔ مسرت صاحبہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک چلے گی اور بھرپور چلے گی، کیونکہ مہنگائی کے حوالے سے اپوزیشن کو بھی پھر معاف نہیں کرے گی عوام اگر انہوں نے پروٹیسٹ نہیں کیا۔ یہ وزیر اعظم صاحب نے جو کہا 5 سال کے بعد فیصلہ ہوگا، یہ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ماضی کی حکومتیں بھی یہ کہا کرتی تھیں کہ جی اپنی ٹرم پوری کرنی دینی چاہیے۔ پیپلز پارٹی، پھر اس کے بعد پی ایم ایل این، تب بھی یہ کہا جاتا تھا کہ جی 5 سال پورے ہونے چاہیے، لیکن عمران خان صاحب کہتے تھے نہیں، حالات بہت برے ہو گئے ہیں، اس حکومت کو گھر جانا ہوگا، وزیر اعظم کو گریبان سے پکڑ کے باہر نکالوں گا۔ آج وہی سب کچھ اپوزیشن کی طرف سے اس حکومت کو سننا پڑ رہا ہے۔ نہیں سعدیہ، آپ بالکل ڈیفرنٹ قسم کے سینیریوز کو مکس کر رہی ہیں۔ ان کے تو پاناما کے اندر وہ جس طرح سے چیزیں سامنے آئی تھیں، پھر ہم نے 4 حلقوں کی بات کی تھی، اور وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ سارا رگڈ الیکشن تھا، اور یہ آج کس منہ سے ہمیں سلیکٹر کہتے ہیں ان کو کہ یہ سلیکٹڈ ہیں، اور ان کو سلیکٹرز، اور جو کہ سلیکٹرز کی وجہ سے جن کی سیاست شروع ہوئی اور آج بھی جو سلیکٹرز کی طرف دیکھ رہے ہیں ابھی بھی منہ اٹھا کے، باقی اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جیسے میں 2-3 باتوں کو پہلے ریبٹ کر لوں، پھر میں کھوسا صاحب کی باتوں کا جواب دیتی ہوں۔ دیکھیں، اب آج جو پرائم منسٹر نے سعدیہ پیکج اناؤنس کیا، ہم نے جو فگر اناؤنس کی ہم نے وہی بولی، تو اس میں جھوٹ کہاں سے آ گیا؟ جھوٹ کی ڈیفینیشن جو مجھے لگتی ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ عدالت میں کھڑے ہو کے بیماری کا بہانہ بنا کے آپ چھٹی لے کے جائیں ٹریٹمنٹ کے پرپز کے لیے، اور اس کے بعد آپ آج تک واپس نہ آئے، اور پلیٹلیٹس کاؤنٹ اور پورا خاندان اور پھر پوری جماعت نے جو جھوٹ رچایا، ڈرامہ رچایا، وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اس کو کہتے ہیں اوپن اینڈ شٹ جھوٹ، جو کہ آپ ملک کی سب سے بڑی عدالت کے سامنے بولے۔ یہ تو ہم نے ایک پیکج اناؤنس کیا، اور ہم نے جو فگر سعدیہ اناؤنس کی ہے وہی ہم نے بولی ہے، اسی سے ہی ہم عوام کو مستفید کریں گے۔ پھر اس کے بعد آگے مزید انشاءاللہ تعالی جو ہمارے پاس بن پڑے گا ہم عوام کے لیے کریں گے۔ اب بات کر لیتے ہیں کھوسا صاحب کی۔ کھوسا صاحب نے جو ایک نقشہ کھینچا ہے وہ صرف ایک صوبے کا ہے، سندھ کا۔ میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں کیسے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ حالات اس طرح کے بن پڑ گئے ہیں کہ بس اب تو ملک بچتا نہیں ہے، یا ان کو میں بتاتی چلوں کہ ان کی حکومت پورے ملک میں ہوا کرتی تھی، کہیں نہ کہیں ان کو ووٹ پڑ جاتا تھا۔ آج یہ پورے ملک سے محترمہ کی شہادت کے بعد ایک صوبے میں چلے گئے۔ میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں نا 5 سال پورا کرنے کے بعد یہ بھی عوام کی عدالت میں جائیں گے، ہم بھی جائیں گے، تو ان کو پتا چلے گا کہ یہ صوبہ بھی ان کے ساتھ ہے کہ نہیں۔ میں ایکسپلین کرتی ہوں کیوں۔ ہماری حکومت تھی KPK میں اور ہم پورے ملک میں آ گئے، کیا وجہ ہے؟ اپنی پرفارمنس کی وجہ سے۔ سندھ، میں یہ کہتی ہوں کہ جو KPK سندھ، بلوچستان، آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان میں ہم کر رہے ہیں، انہوں نے وہ سندھ میں نہیں کیا۔ 10 لاکھ فی خاندان کی انشورنس، جس میں ہم انشاءاللہ دسمبر آنورڈ ہم پورے پنجاب کو کور کرنے جا رہے ہیں، 11 کروڑ کو۔ انہوں نے سندھ میں کیا کیا؟ پھر ایک اور بات، یہ جو کچھ بھی میں نے ابھی انہوں نے اس بات کا جواب نہیں دیا، میں دوبارہ مدعا آپ کے سامنے رکھتی ہوں، آپ ضرور ان سے جواب لینے کی کوشش کرنا کہ مہنگائی کے خلاف نکلیں، یہ اس بات کا جواب دیں کہ 20 روپے فی لیٹر دودھ سندھ میں کیوں مہنگا ہے، 55 روپے آٹا پنجاب میں، ادھر کیوں 77 روپے میں ہے۔ پھر دوسری جہاں تک بات کہ ہیلتھ کی فیسلٹیز،
कुत्ता काटे की वैक्सीन का ना सिंध के होना, साथ लॉ एंड ऑर्डर ये वही बात हो गई जो आज काफी वज़रा ने भी कही कि जी सबसे ज्यादा महंगाई जो है वो सिंध में है। ट्रांसपोर्ट दे फेडरल गवर्नमेंट, इन्होंने क्या किया है बेहतर हमसे क्या किया वो प्लीज मेरे सामने रखें, ये हमें एक्सप्लेन करें कि हमने सिंध को रोल मॉडल के तौर पर हम ले लेंगे, हम इनको फॉलो कर लेंगे, बट दे हैव टू टेल अस। ये मैं हिना साहिबा से भी जवाब ले लूं क्योंकि आपने उनके हवाले से भी बात की है और फिर ऑपोजिशन पे भी जरा जवाब दे दीजिए हिना साहिबा कि ये क्या करने जा रहे हैं। अब खोसा साहब के साथ आप पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान की पार्टी, फिर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी अब भरपूर एहतजाज करना है, भरपूर रद्द अमल दिखाना है, तो वो क्या तरीका है, किस तरीके से आपको लगता है कि वो वाला प्रेशर आप बिल्ड कर पाएंगे जैसे आप लोगों पर ऑपोजिशन की तरफ से उस वक्त की पीटीआई की तरफ से किया गया था? गो कि मुसर्रत साहिबा कहती हैं कि दीज आर टू डिफरेंट सिनेरियोज। मुझे लगता है मुसर्रत साहिबा ने मेरी बात सुनी नहीं थी। मैं इमरान खान साहब को झूठा कह रही थी कि उन्होंने कहा पाकिस्तान जो है ना वो खित्ते में सस्ता तरीन मुल्क है, और उसके कंपैरिजन्स मैंने बताए कि पाकिस्तान में महंगाई सस्ता तरीन है ना रीजन में, चले दुनिया में कह दें, अभी मैं आपको रीजन की बता रही हूँ कि पाकिस्तान में 10% है और भारत में जो है वो 6.6 दुनिया में आप कह रही हैं सस्ता तरीन मुल्क है। इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में सस्ता तरीन है। मैं नहीं कह रही, इमरान खान कह रहे हैं, और ये झूठ है, ये सच नहीं है। नहीं, मुसर्रत साहिबा एक हाथ आगे की बात कर रही हैं, वो कह रही हैं कि खित्ते में नहीं दुनिया में सस्ता। मैं वही कह रही हूँ कि फिर मैं अब क्या कहूँ, गलत था कि पाकिस्तान चौथा बदतरीन मुल्क है महंगाई के एतबार से। इकोनॉमिस्ट का जो आपने भी अभी शेयर किया जिसमें उनका सर्वे था 43 कंट्रीज का, उसमें पाकिस्तान 4th नंबर पे था महंगा तरीन मुल्क। अभी जो मैं आपको कंपैरेटिव एनालिसिस शेयर कर रही हूँ उसमें पाकिस्तान 10% महंगाई है, इंडिया में 6% है, चाइना में 2% है, तो वो खित्ते का भी जो है ना वो सस्ता नहीं है। तो ये वैसी पहला झूठ है। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको कहा था, ये आज की अभी रास्ते में आते हुए मैंने ये चीनी खरीदी और इसकी 150 रुपए जो प्राइस है, और ये 3 दिन पहले 120 रुपए थी। ये एक दर्जन अंडे 180 रुपीज, ये 120 रुपए पे थे। इसी तरह आटा पर किलो 80 रुपए। हम सिंध की जरूर बात करें लेकिन हम पंजाब में भी देखें। इसी तरह ये घी 360, ये आलू प्याज। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि बिल्कुल ये हमारे पे एज ऑपोजिशन भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आवाम की आवाज़ रेस करें। ऑल्दो ऑपोजिशन को इन्होंने बहुत कोशिश की, पॉलिटिकली विक्टिमाइज भी किया, इन्होंने नैब की जाली एक ऑर्डिनेंस भी पास कराने की कोशिश की, फिर इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, बहुत काम किए। लेकिन इस वक्त तो अब सारी ऑपोजिशन पार्टीज मिलकर सड़कों पे आएंगे फिर से। एक और दो बातें हैं, पीडीएम बहाल होने जा रही है। देखिए सादिया, एक तो बात ये है कि सारी ऑपोजिशन जो है उसने महंगाई पे यूनाइटेड एक फ्रंट, एक गोल है कि हमने अवाम के लिए सड़कों पे बाहर निकलना है और एक ही आवाज़ रेस करनी है महंगाई के खिलाफ। क्योंकि इस मुल्क में जिस तरह पीटीआई के 3 सालों में जिस तरह बेरोजगारी इंक्रीज हुई है, जिस तरह महंगाई इंक्रीज हुई है और जिस तरह गुर्बत इंक्रीज हुई है, उसके लिए हमें आवाज़ उठानी है। लेकिन उससे आगे मैं एक और बात करना चाहूँगी जो इमरान खान साहब ने की कि मैं 2 खानदानों से या चोरों से मैं हाथ नहीं मिलाना चाहता। तो मुझे बता दें कि उन्होंने, इसका मतलब कि इमरान खान साहब जो इनके सारे वज़रा हैं जो काबीना में बैठे हुए हैं उन सबसे हाथ तो नहीं मिलाते होंगे, या बड़े अपने इत्तेहादी हैं उनसे भी हाथ नहीं मिलाते होंगे। जो लोग चीनी स्कैंडल में जिनके नाम आए, जिनके अद्वियात स्कैंडल में नाम आए, जिनके आटा स्कैंडल में, रिंग रोड स्कैंडल में, बीआरटी में, और जिस तरह परवेज खटक साहब को भी आज एक एनआरओ मिल गया, तो उन सब से भी हाथ नहीं मिलाते होंगे। तो अब 3 साल गुजर गए हैं, ये मानने के ये अपनी परफॉर्मेंस दिखा नहीं सके, ये फेल हो गए हैं। अभी भी 3 साल के बाद भी 2 खानदानों के भी आते हैं। पहले तो खोसा साहब जरा ऑपोजिशन का भी जवाब दे दीजिए। और अभी जो हिना साहिबा ने बात की है कि जी बहुत सारे अपनी इत्तेहादियों से भी फिर हाथ नहीं मिलाते होंगे। आज फवाद चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जी ये जो सब कुछ बुरे हालात हैं ये माजी की हुकूमतों की वजह से हैं, और डॉलर भी ऊपर चला गया है, और 2008 से 2018 तक बदतरीन साल गुजरे हैं। सो फवाद चौधरी तो उन्हीं 2008 से 2018 के दरमियान उन्हीं 5 सालों में आपके साथ नहीं थे हुकूमत में? देखें, ये मुझे तो समझ नहीं आती है
کہتے ہیں کہ اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے. آج آپ سروے ذرا کسی کو بھجوا دیں بازار میں, دکانوں پر, پیٹرول پمپ پر, کہیں کھڑے ہو کر وہ صرف یہ پوچھ لیں کہ جی ہم تو جہاں رکتے ہیں کہیں بھی غلطی سے تو جی کدوں جان چھڑوا رہے ہوئے نہ تو ہم کہتے ہیں بھائی اگر ووٹ دیے ہیں تو پھر آپ بھگتو. انہوں نے کہا جی زندگی میں ایک غلطی ہو گئی ہے, دوبارہ کبھی ایسی غلطی نہیں ہوگی. لوگ آنسٹ ٹو گاڈ یہاں تک آئے ہوئے ہیں, دموں تک آئے ہوئے ہیں لوگ ان کو. اور ان کے جب لوگ یہ جائیں گے نا الیکشنز میں, چاہے وہ 2022 میں ہوتے ہیں یا 23 میں ہوتے ہیں, آپ یقین کیجئے گا لوگ ان کو بلے ماریں گے, بلے پر مور نہیں لگائیں گے, ان کو بلے ماریں گے لوگ. اس لیے کہ جتنا انہوں نے لوگوں کی زندگیاں اجیرن کر دی ہیں اس کا علمان کوئی رہا. ابھی کہا گیا کہ جی سندھ میں بڑا حالات جو ہیں وہ خراب ہیں. کہا گیا جی دودھ اتنے کا بکتا ہے, آٹا اتنے کا بکتا ہے, اور ہسپتالوں کا برا حال ہے. آپ ذرا دیکھیے گا کہ جو بھی آپ کا بائی الیکشن ہوتا ہے سندھ میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتتی ہے. اگر سندھ میں عوام کی پذیرائی نہ ہوتی تو کیوں کر بائی الیکشن جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی جیتتی. میں کہتا ہوں کہ آپ آئیے گا, بجائے اس کے کہ اس کو جو ہے آپ وہ اس کو ریگولرائز کریں. بنی گالا تو ریگولرائز ہو جاتا ہے تھوڑے سے ہزاروں روپے دے کر, ایک اتنا بڑا جو ہے. اور ٹھیک ہے, بات یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بلڈنگز گرائی جا رہی ہے. پھر آپ دیکھیے گا کہ NRO یہ آج بھی سندھ کی شوگر ملوں کے حوالے سے بھی ایک بات ہوئی کہ جی سندھ میں شوگر ملیں بند ہو رہی ہیں. پھر سندھ کے حوالے سے آج وفاقی حکومت نے کہا کہ سندھ گندم ریلیز نہیں کر رہی ہے, اس لیے آٹے کی قیمت زیادہ ہو رہی ہے. میں نے پرائم منسٹر کی یہ تقریر سنی ہے میں نے, جس میں انہوں نے یہ فرمودات کیے ہیں. لیکن کیا آپ کا خیال ہے اینی باڈی ان پاکستان گوئنگ ٹو بائی دس؟ کیا یہ اب کے 3.5 سال ہو گئے ہیں جی پچھلی حکومتوں کا خمیازہ, کوئی آج اس کو ماننے کو تیار ہے اس بات کو؟ یہ جو مرضی کہتے رہے, یہ تو مور لوئل دین دا کنگ ہمسیلف کہیں گے ہی. لیکن انہوں نے NRO خود لیا ہے, انہوں نے یہ امینڈمنٹس کر کے نیب آرڈیننس میں سیکنڈ امینڈمنٹ کی, پہلے فرسٹ امینڈمنٹ کی, پھر سیکنڈ امینڈمنٹ کی, پھر اس پر تھرڈ امینڈمنٹ کی, اور اپنے آپ کو انہوں نے NRO دیا ہے. NRO کہتے کہتے ان کی زبان نہیں لڑکڑ آتی ہے. NRO تو انہوں نے خود لیا ہے کہ آئندہ سے جو ہے ان پر کوئی دسترس نہیں کر سکے گا. اب بونافائیڈے کون جج کرے گا؟ تو یہ بیڈ گورننس بھی ہے, مہنگائی بھی ہے, لا لیسنس بھی ہے, لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی خراب ہے. آج آپ دیکھیں پنجاب میں کتنے انہوں نے پولیس والے جو ہے, کب انہوں نے ایڈمنسٹریشن کو کبھی رہنے دیا ہے؟ پنجاب ان کا صوبہ ہے, پنجاب میں انہوں نے کتنے مجھے ایک بریک کے لیے جانا ہے. بریک سے پہلے ذرا یہ بتائیں, کیونکہ obviously حکومت کہتی ہے کہ عالمی منڈی میں اگر خام تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو پھر یہاں پہ بھی بڑھتی ہیں, which is right, obviously اس میں کوئی غلط فارمولا نہیں ہے. لیکن ماضی میں اس کے اپوزٹ کہا جاتا تھا, بلکہ گنوایا جاتا تھا کہ اب اتنی قیمت ہونی چاہیے یا اپنی قیمت ہونی چاہیے. تو عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں پچھلے 1 ماہ کے دوران جو ہیں وہ کم ترین سطح پر آئی ہیں. اب اس کے اثرات دیکھتے ہیں کہ پاکستان پر کب آتے ہیں. فی الحال فوری اثرات تو obviously ہم نے کل ہی دیکھ لیے کہ 8 روپے بڑھا ہے. لیکن ادروائز ذرا بتا دیں کہ برینٹ کروڈ جو ہے اس کی قیمت میں $2.73 کمی آئی ہے, اور US ویسٹ ٹیکسز انٹرمیڈیٹ کروڈ جو ہے اس کی قیمت میں $3.05 کی کمی آئی ہے, یعنی $3 کے قریب پر بیرل جو ہے وہ US میں, اور برطانیہ میں جو ہے 2.73 پر بیرل جو ہے وہ پرائسز گری ہیں. سو اب یہ اثرات عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہونے کے پاکستان میں کب آتے ہیں, وی یٹ ہیو ٹو سی. ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, ڈسکشن کو پھر یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. مسرت صاحبہ ایک بات بتائیے, وزیر اعظم نے آج بھی ذکر کیا اور پہلے بھی ریلیف پیکج اناؤنس کرتے وقت بھی یہ بات کی انہوں نے کہ 2 خاندان ہیں جن کی وجہ سے یہ حالات ہوئے ہیں ملک کے. اب وہ 2 خاندان اپنی لوٹی ہوئی رقم واپس لے آئیں یا آدھی بھی لے آئیں
تو ملک کی جو ہے حالت بہتر ہو جائے گی, مہنگائی کم ہو جائے گی. سو ناؤ از دا چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری ریکویسٹنگ دیز ٹو فیملیز کہ وہ پیسہ واپس لے کر آئیں. آپ نے تو خود نکلوانا تھا, آپ نے تو لانا تھا, آپ لوگ کیوں نہیں ریکور کر پائے؟ ان سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ لے آئیں واپس؟ وہ آپ کے کہنے پہ تو لائیں گے نہیں. سعدیہ دیکھیں, بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر 30 سال پیچھے ہم جائیں تو پاکستان تو بہت اچھی تھی, اس کی اکانومی کی بھی حالات, اور اس کے علاوہ ملک ترقی کر رہا تھا. اور اس 30 سال پہلے ان دونوں خاندانوں کی بھی فائنینشیل ہیلتھ دیکھ لیں. اس کے بعد جب ان دونوں خاندانوں نے باریاں لگائیں تو آپ کا ملک تباہ ہوا, ایک ایک ادارہ تباہ ہوا, وہ خسارے میں گئے, اور ان کے کاروبار جو تھے ان کی دن دگنی رات چگنی ترقی ہوئی. ایک ریالٹی ہے, منی ٹریل تو یہ آج تک نہیں دے سکے. یہ جو فائنینشیل ہیلتھ ہے اس کو یہ ثابت نہیں کر سکے. پھر ابھی کھوسا صاحب فرما رہے تھے سرے محل کا بھی تھوڑا سا یہ روشنی ڈالیں گے اپنی باری کے آنے پہ, کہ پہلے انہوں نے اس سے مکر گئے اور پھر اس کے بعد جیسے انہوں نے اس کا بینیفٹ اٹھایا, پھر اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے, پھر اربوں روپے کی جائیداد نکلی. وہ اپارٹمنٹ جو انہوں نے رینٹ پہ لیے ہوئے تھے وہ ان کے نکل آئے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستانی عوام کے ٹیکس کے پیسے کو جس بے دردی سے لوٹا گیا, اور حکمرانی صرف کی گئی لوٹنے کے لیے. ایسٹ انڈیا کمپنی سے ورس فارمولا تھا. جب گورے تھے تو وہ کم از کم کوئی سسٹم انہوں نے دیا, کوئی ریلوے کا نظام, کچھ نہ کچھ کرتے بھی تھے, لوٹتے بھی تھے. انہوں نے تو خالی لوٹا, جو بنے ہوئے ادارے تھے ان کو تباہ کیا. اب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ تو ہمیں تو بلے نہیں پڑنے والے. ہمیں کے پی کے کی پرفارمنس کی وجہ سے پورے صوبے میں حکومت کرنے کا موقع ملا. سندھ میں بھی آپ کی ضمانتیں ضبط ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے, جیسے پنجاب میں 200-250 ووٹ آپ کو ملتا ہے. آپ ذرا دیکھیں گے جب سندھ کے ہم کمپیریزن کریں گے نا کے پی کے ساتھ, پنجاب کے ساتھ, اور ان کو تیر دیکھیں. میں ماریں گے لیکن لوگ تیر کا بائیکاٹ کریں گے جیسے انہوں نے پورے پاکستان میں کیا, جیسے انہوں نے پورے پاکستان میں کیا, اسی طرح سندھ میں بھی تیر کا بائیکاٹ ہوگا. میں کھوسا صاحب کی طرح یہ نہیں کہتی ان کے احترام میں کہ لوگ ان کو تیروں سے ماریں گے, لیکن تیر کا بائیکاٹ ہوگا. دوسری جہاں تک رہ گی بات, یس ہم دوبارہ آئیں گے اپنی پرفارمنس کی بیسس پہ, اور اسی طرح کا کوئی نیا بیانیہ لے کے آئیں گے. حکومت کا اعتراف بھی ہو گیا ایک طریقے سے کہ وہ نہیں لا سکے, ریکوریاں نہیں کرا سکے. آپ لوگوں کی جماعت ہو یا پھر زرداری صاحب کی خاندان ہو, انہوں نے کہا کہ جی وہ خود لے آئیں, آدھی رقم ہی واپس لے آئیں تو مہنگائی کی یہ حالات نہیں ہوں گے. سعدیہ 3 سال سے تو یہ ابھی حکومت میں ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ پلیز وہ مراد سعید صاحب کا وہ سپیچ جو ہے جو انہوں نے کہا کہ عمران خان آئے گی, $200 ارب لائے گی, 100 ارب جو ہے IMF کے منہ پہ مارے گی, 100 ارب پاکستان میں خوشحالی ہوئے گی, تو وہی چلا دے چلے. اور پھر 100 دن کا پلان تھا, 1 سال کا پلان تھا, جو انہوں نے 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی, 50 لاکھ گھر دینے تھے, کتنے وعدے کیے تھے. تو یہ رادر دین یہ بات مان لے کہ ان کی پرفارمنس زیرو پرفارمنس ہے. ابھی بھی یہ جھوٹ بولنے پر سیم طریقے سے جھوٹ بول رہے ہیں عوام کو. ابھی بھی سبز باغ دکھا رہے ہیں, ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں, اور پھر ایک اور لالی پاپ جو ہے نا ریلیف پیکیج کے نام پہ انہوں نے دکھا دی. تو بات صرف یہ ہے کہ لیکن ایک حال ضرور بتا دیا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے, جس کو وہ خود تو ریکوری نہیں کروا سکے, باہر سے پیسہ لوٹا ہوا واپس لانا تھا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ خود لے آئے تو مہنگائی جو ہے وہ کم ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی, وہ آئے گی نہیں, مہنگائی کم ہوگی نہیں. کھوسا صاحب اسکینڈل کے لوگوں کو پکڑ لے, جی ایٹ لیسٹ جو ادویات جنہوں نے 400 سے 500% انکریز کی, ان کو پکڑ لے. علیمہ باجی کی جو جائیداد ہے جو انہوں نے سلائی مشینوں سے بنائی, اور وہاں تیر کا بوائیکاٹ ہوگا. PRT کو اکاؤنٹیبلٹی کر لیں ایٹ لیسٹ. جی کھوسا صاحب دیکھیں, ایسی خوش فہمی میں تو اس کا تو کوئی نہیں ہے. میں کہتا ہوں وہ 4 کنال ہے سرے محل, جس کا محل کرتے ہیں, 4 کنال ہے, اور یہ 300 کنال جو ہے بنی گالا کا ان کا ہے. ارے بابا کس چیز کو یہ ہاتھ کنگن کو آرسی, کیا یہ ان قریب ان کے سامنے آ جائے گا جو انہوں نے حشر کر دیا ہے ملک کا. دیکھیں لوٹی ہوئی دولت, کس نے کہا ہے کہ لوٹی ہوئی دولت ہے؟ کسی عدالت نے فتویٰ دیا ہے, کسی عدالت نے فیصلہ کیا ہے ہمارے خلاف؟
دیکھیں جو صرف الزامات کی ہے تو الزامات ان کے خلاف جتنے الزامات ہیں، محترم عمران خان صاحب کے خلاف جتنے الزامات ہیں، ان کی ساری کابینہ کے خلاف جتنے الزامات ہیں، ان کے سارے اے ٹی ایمز کے خلاف جتنے الزامات ہیں، ان کے پہاڑ کی طرح جو ہے. لیکن چونکہ اس وقت جو ہے عمران اور نیب کا نیازی نیب گٹھ جوڑ ہے اور مزید اس کو انہوں نے تابع کر دیا ہے، اپنے تابع کر دیا ہے چیئرمین نیب کو. اب تو یہ موجیں کریں، اس لیے کہ جتنی انتقامی انہوں نے کارروائی 3.5 سال میں کی ہے، مزید بھی ان کا صرف یہ ہے. مگر سوال یہ ہے کہ کہاں ہے چوری؟ کہاں ہے چوری؟ کس عدالت نے کہا ہے؟ ارے بابا ریکوری کرو، تم تو ریاست کہاں ہے چوری؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کہاں یہ ثابت ہوا ہے کہ لوٹی ہوئی رقم ہے. لیکن چلیں وزیر اعظم عمران خان صاحب مانتے ہیں، اسی لیے سوال بھی ان سے ہوتا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں لوٹی ہوئی ہے تو لے تو آئیں. اب وزیر اعظم آپ ہیں، ملک آپ کے پاس ہے، امور آپ چلا رہے ہیں، تو وہ لوٹی ہوئی رقم واپس کیوں نہیں آئی؟ عوام کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ معاہدے کیے ہیں، پھر ان معاہدوں کا کیا ہوا؟ شہزاد اکبر صاحب تو بلکہ آج سین سے ہی آؤٹ ہیں، آج کل نظر نہیں آ رہے ہیں. بہرحال آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ ہے. بہت بہت شکریہ کھوسا صاحب آپ کا، ہنا صاحب آپ کا، اور مسرت صاحبہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. دیٹس آل فار ٹونائٹ. آئی سی یو ٹمورو انشاءاللہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.